चौखट पर अल्लाह ने हमें हाजिरी शर्फ हासिल अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमह वहय्यि लना मिन अम्रिना रशदा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। पिछले दिनों दाता दरबार पे बरेलवी मुफ्ती शमशीर आला हजरत, मैं कहा शेर आला हजरत है, शमशीर तलवार, जाहिर है जी आला हजरत ने उसामुल अरमैन जो लिखी है तो उनके मानने वाले भी तलवारों से नीचे बात तो नहीं करेंगे। शमशीर आला हजरत के साथ जो कुछ हुआ, जलाली पार्टी ने किया, इस हवाले से आपका क्या मौकिफ है? ये तो वाकयात बढ़ेंगे मेरे भाई, ये पहले भी होते थे लेकिन पब्लिकली रिपोर्ट नहीं होते थे। प्रोफेशनल जेलसी जो उलमा के दरमियान पाई जाती है ना, इवन पीरों के दरमियान, मदरसों के दरमियान, एक एक मकतब फिक्र के दो उलमा के दरमियान जो प्रोफेशनल जेलसी है, उसका अंजाम यही हुआ करता है। पहले ये चीज़ें पब्लिकली रिपोर्ट नहीं होती थी, अगर होती भी थी तो वो उस खास एरिया तक। अब चूंकि यूट्यूब में चीज़ें आ जाती हैं वीडियो रिकॉर्डिंग के बाद, लिहाजा अब इससे भागने की गुंजाइश कोई नहीं होती। दुनिया में इख्तलाफ के बगैर तो को एग्जिस्ट किया ही नहीं जा सकता। अल्लाह ताला ने अंबिया और अंबिया के मुखालफीन भी एक ही वक्त में दुनिया में बसाए हैं, तो बाकियों को तो आप छोड़ दें। तो ये सिलसिला तो रहेगा हमेशा। अब जब इख्तलाफ चलता है तो दूसरे को डीफेम करने के लिए ये बड़ा आसान तरीका होता है कि हजारों के मजमे में आप 15-20 कमिटेड लोग खड़े कर दें जो शोर मचाते हैं कि हमने ये प्रोग्राम नहीं होने देना, तो लगता यही है कि सारे खड़े हो गए। 15-20 तो वो खड़े होते हैं ना, पिछले के जो सैकड़ों लोग हैं ना, वो वैसे ही खड़े हो जाते हैं कि पता नहीं आगे क्या हो गया। और फिर इस तरीके से शोर शराबा किया और उसमें उन्होंने जूतियां भी लहराई। वो वीडियो आपने देखी है, कई एक जगह पे अपलोड हुई है, लाखों लोग देख चुके हैं। दाता साहब के कदमों में हाजिरी का शर्फ नसीब दिया है और दाता साहब की चौखट पर अल्लाह ने हमें हाजिरी शर्फ हासिल उसके बाद फिर सिर्फ इन्हीं को नहीं, इरफान शाह मशदी साहब को भी इन्होंने अटैक करने की कोशिश की। उसके जवाब में मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब की भी वीडियो आई कि हम भी ऐसा ही कर सकते हैं, लेकिन हम इल्मी इख्तलाफ को इल्मी ही रखेंगे। बहरहाल मैंने बहुत पहले ये चीज़ प्रिडिक्ट की थी, बारहा मैं अपनी निजी महफिलों में कहता हूं कि ये हो के रहना है। एक दिन अल्टीमेटली दो तकसीमें रह जानी हैं। एक वो लोग होंगे जो अपने आप को हुसैनी समझते होंगे और दूसरे वो होंगे जो अपने आप को बनु उमैया के गुलाम समझते होंगे। और आप देखें ये आवाज हर मकतबे फिक्र में उठ गई है। इसको आप कह लें कि ततहीर शुरू हो गई है। सबसे पहले तो मैं शिया के अंदर आ जाता हूं ताकि सुन्नी वाली बातें तो बाद में करूं। अहले तशय्यो के यहां जिस लेवल की बिदात आ चुकी हुई थी, जिस किस्म के शिरकिया अकायद आ चुके हुए थे, इस चीज की जरूरत थी कि कोई एक बड़ी पर्सनैलिटी जो उनके अंदर से उठे और उनकी इस्लाह की कोशिश करें। और वो अल्लाह ताला ने सैयद जवाद नकवी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला की शक्ल में, मैं समझता हूं कि अल्लाह ने अहले तशय्यो के मकतब में एक मुस्लिह और एक मुंजी और हादी के तौर पे उन्हें भेजा है। आप देखें हौसला बात करने का। इतने बड़े वो आलिम दीन हैं, उनके लाखों में फॉलोअर हैं, इतना बड़ा उनका मदरसा है,
پھر گفتگو وہ ساری ورلڈ پالیٹکس پہ بھی ان کے ہر ویکینڈ پہ لیکچرز آتے ہیں اختلافی موضوعات پہ. یہی باتیں جب میں کرتا ہوں لوگوں کو بڑی بری لگتی ہیں. وہ اپنے ہزاروں کی پبلک میں، آپ ذرا دیکھیں وہاں کتنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کے جمعے کی گیدرنگ میں، عام گیدرنگ میں کتنے لوگ ہوتے ہیں. اتنی بڑی مسجد آپ کو لاہور میں نظر نہیں آئے گی. پھر وہ ٹرپل سٹوری بنی ہوئی ہے. تو پچھلے دنوں ان کی ویڈیو اپلوڈ ہوئی. میں کہتا ہوں یہ بہت جگرے والی بات ہے. انہوں نے کہا کہ جو غالی شیعہ ہیں ہمارے اندر یہ قادیانیوں سے بھی بدتر ہیں. یہ جملہ میں بول دوں کتنی آگ لگتی ہے. میں نے بولا ہے، یہ نہ سمجھے کہ میں آگ سے کوئی ڈرتا ہوں. ہم تو کہتے ہیں لگے آگ. یہ آگ لگے گی تو آپ کے فرسودہ نظام جو ہے نا وہ جلے گا اور نیچے سے پھر نیا نظام سامنے آئے گا. پھر انہوں نے کہا کہ قادیانی ختم نبوت میں شرک کر رہے ہیں اور ہمارے جو غالی ہیں یہ اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرتے ہیں جب یہ کہتے ہیں علی اللہ یا حسین جل جلالہ. تو کہتے ہیں آپ ذرا انصاف سے فیصلہ کریں کہ ایک وہ گروہ ہے جو رسول اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، ہم نے اسے دار اسلام سے نکال دیا یعنی قادیانی، اور ایک اعلانیہ ہمارے سٹیجز کے اوپر اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہا ہے اور ہم ان کو پیسے دے کے اپنے سٹیجوں پہ بلاتے ہیں. ان کو تو ان سے پہلے اسلام سے باہر نکالنا چاہیے. یہ جواد نقوی صاحب کہہ رہے ہیں. غالی وہ طبقہ ہے جو قدیم غالی پرانے زمانے کے، وہ فقط علی علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کا درجہ دیتے تھے. لیکن موجودہ نسل غالیوں کی یہ تمام ائمہ کو، اہل بیت کو اللہ کا درجہ دیتے ہیں. بلکہ پاکستان کے غالی تو ذوالجناح کو بھی اللہ کا درجہ دیتے ہیں. وہ تو بہت آگے نکل گئے ہیں باقی تمام غالیوں سے. یہ غلیظ ترین قسم ہے غالیوں کی جو اس وقت پاکستان میں ہے. شیعہ کے اندر وہ شیعہ نہیں ہے، غالی شیعہ نہیں ہے. یہ شیعوں کی بہت ہی سمجھے کوتاہی ہے، شیعوں کی ایک سستی ہے کہ غالیوں کو اپنے مذہب سے جدا نہیں کیا انہوں نے اور غالیوں کو علیحدہ نہیں کیا. قادیانیوں سے بدتر غالی ہیں، چونکہ قادیانی اللہ کا شریک تو نہیں ٹھہراتے کسی کو، خاتم الانبیاء کی خاتمیت کے منکر ہیں اور اتنے غلیظ کافر قرار دیے گئے ہیں کہ ان کا نام لینا کوئی پسند نہیں کرتا. اتنی نفرت مسلمانوں کے اندر ان کی نسبت پیدا ہوئی ہے. لیکن غالی جو ان سے کئی درجہ بدتر ہیں، چونکہ وہ لوگ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، وہ اللہ کی الوہیت کا انکار کرتے ہیں، لیکن ان کے لیے وہ احساس نہیں پایا جاتا. تو یہ شیعہ کو یہ کام کرنا چاہیے کہ یہ دھوئیں اپنے دامن سے. غالی نہیں ہیں، مسلمان نہیں ہیں، اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. تشیع تو دور کی بات ہے. یہ شیعہ کے اندر سستی ہے اور اس کا خمیازہ شیعہ کو بھگتنا پڑتا ہے. یہ غالی جتنا شرک و کفر بکتے ہیں وہ شیعہ کے نام درج ہو رہا ہے، وہ شیعہ کے نام لکھا جا رہا ہے. شیعہ یوں کہتے ہیں، شیعہ یوں کہتے ہیں. اجل ہیں، پاک ہے دامن تشیع شرک سے، کفر سے اور ان چیزوں سے جو غالی انجام دیتے ہیں. اتنے حوصلے کی بات ہے. پھر انہوں نے اگلے دن اس سے بھی ذرا سخت باتیں کی. انہوں نے کہا کہ غالی شیعہ تو قادیانیوں سے بدتر ہیں، لیکن جو صوفیاء کا طبقہ ہے، خصوصاً انہوں نے بریلوی مکتب کی بات کی، ان کا معاملہ ہمارے غالی شیعہ سے بھی آگے بڑھ چکا ہے. اس لیے کہ غالی شیعہ تو علی کو اللہ کہتے ہیں نا، یہ کہتے ہیں کہ عبد القادر جیلانی نے اللہ کو بھی روح واپس لے لی. باقی مذاہب کے پیشوا ہیں، ان کے بارے میں جو غلو ہوتا ہے، ان کے بارے میں غلو اس سے کہیں زیادہ ہے جو غالی علی علیہ السلام کے بارے میں کرتے ہیں. مثلا حضرت غوث اعظم کے بارے میں عام آج آپ کے پاکستان میں جو ان کے معتقدین ہیں، مریدین ہیں، جو غلو شیخ عبد القادر جیلانی کے متعلق کیا جاتا ہے، اس کا 10واں حصہ بھی علی علیہ السلام کے بارے میں نہیں کیا جاتا. وہ تو بالکل اللہ سے بھی اوپر کہ اللہ نے شخص کو مار دیا، شیخ نے جا کر زندہ کر دیا. اللہ نے روکنے کی کوشش کی کہ میں نے مار دیا ہے، زندہ نہ کرو. شیخ نے کہا نہیں، یہ میرا بندہ ہے، اس کو میں نے زندہ کرنا ہے. تو نعوذ باللہ اللہ کا بات نہیں چلی، شیخ نے زندہ کر دیا. یہ غلو، اللہ سے ڈائریکٹ ٹکراؤ کرانا، جنگ کرانا، پھر شیخ کو اللہ پر غلبہ دینا، یہ غلو ہے نا. یہ سارا غلو ہے. یہی اطاعت ہے، یہی معبودیت ہے. ہاں، اب لاجیکلی اسپیکنگ آپ دیکھیں نا ذرا، جب میتھمیٹیکل ایکویشنز بنتی ہیں نا پھر ویسے ہی بنتی ہیں. وہ آپ نے سنا نہیں، وہ جمال الدین قادری بغدادی صاحب کہتے ہیں کہ جی چھڑ دو عبد القادر وچ پی گیا. عبد القادر دیاں میں گلاں سناواں اپنے بابے دیاں تے تواں پٹھا کر کے ماراں. میں تو اللہ دی قسم ڈردا جڑیاں گلاں بابے غوث پاک نے فرمائیاں. آپ دا ایک مرید ہو گیا فوت،
ہن سنو، فرماتے ہیں ایک بندہ فوت ہو گیا تو اس کی قبر میں جب فرشتے اس کو عذاب دینے لگے نا گر سے، تو بابا اور چلے گئے قبر. ہن مرزا جیلمی بولے گا اتے غوث پاک کہاں سے چلے گئے؟ ایک کتے دے دماغ میں جو پاؤنک تو سوا ککھ نہیں آؤں. کتے دے دماغ میں جو پاؤنک تو سوا ککھ نہیں آؤں، ککھ نہیں آؤں کہ کیسے یہ قبر سے نکلے گئے. بابے اور فرماتے ہیں بھائی وہ مرید تھا میرا غوث پاک، تو میں نے اپنے رب سے کہا پروردگارہ نسبت میری ہے انہوں چھڑ دے. تو اللہ پاک نے فرمایا ایک گل بڑی لمبی ہے میں وچوں حذف کر رہا ہوں. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فرشتیوں ہٹ جاؤ پیچھے. عبد القادر وچ پہ گئے. اللہ اکبر. یعنی جس طرح دو پلوان اکھاڑے میں اتر آئے ہیں، تو مجھے بتائیں کہ دو پلوان اکھاڑے میں اتریں اور ایک اپنی بات منوا لے دوسرے سے، اس کا ڈیسیژن چینج کروا لے، تو تگڑا کون ہوا؟ جو ڈیسیژن چینج کرائے، یعنی عبد القادر جیلانی. اور کمزور کون ہوا؟ اللہ. یہی رزلٹ نکال رہے ہیں نا اس سے. ہاں یہی ہے. قرآن تو کہتا ہے کہ کوئی نبی بھی دھونسنی کے کسی طرح اللہ تعالیٰ کے اوپر کر سکتا. کوئی شخص اللہ کے حضور کسی کی سفارش نہیں کر سکتا مگر اس کے اذن سے. سورہ الزمر میں آیا کہ اے نبی جن کے لیے عذاب کا فیصلہ ہو چکا کیا تم انہیں آگ سے بچا لو گے؟ اتنی بڑی بات. سورۃ البقرہ میں آیا اے نبی ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے لوگ جہنم میں کیوں چلے گئے، آپ کا کام صرف دعوت پہنچانا ہے. سر کتابوں کا خدا تو بڑا ڈاڈا ہے، وہ تو گفتگو اس سٹائل میں کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ کیا میرے قریب بھی کسی کو نہیں لے کے آنا. پھر نبی علیہ السلام کے مبارک زبان سے کہلوایا جا رہا ہے قل ارائیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم. اے نبی تم فرماؤ کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے اور میرے ساتھیوں کو، میرے اصحاب کو ہلاک کر دے، یہ بفرض محال سمجھانے کے لیے، تو بتاؤ کافر اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے کیسے بچا سکتے ہیں؟ ان کو کون بچانے والا ہوگا؟ یعنی ہم بھی اس چیز سے ڈرتے ہیں کہ ہم بھی اللہ کی نافرمانی کریں تو اللہ ہمیں بھی پکڑ سکتا ہے. قرآن میں 3 دفعہ یہ آیت آئی، میں نے کئی دفعہ ریپیٹ کی ہے، سورہ الزمر میں، سورہ یونس میں، سورۃ الانعام میں. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان سے کہلوایا ہے قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. اے نبی تم فرماؤ کہ مجھے تو خود اس بات کا خوف ہے کہ بالفرض اگر میں بھی اپنے رب کی نافرمانی کروں تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا. تو یہ غلوف والا مسئلہ آپ دیکھیں انبیاء کے ساتھ ہی ہوا ہے. ظاہر ہے انبیاء کو ہی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے گا، اللہ کے نیک بندوں کو. ظاہر ہے اللہ کے دشمنوں کو تو نہیں ٹھہرایا جائے گا. حضرت عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں ڈیوینٹی کلیم ہوئی ہے نا، اور ہمارے نبی علیہ السلام پہلے ہی خبردار کر رہے ہیں، صحیح بخاری میں حدیث ہے، دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے کیا. میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا. اہل تشیع میں یعنی اس طرح ایک اسکالر دیوبند میں آپ دیکھ لیں، مولانا طارق جمید صاحب نے بھی تھنک آؤٹ آف باکس کیا اور اہل البیت کے حوالے سے انہوں نے ایک واضح سٹانس لیا. من کنت مولاہ فہذا علی مولا، یہ حدیث بیان کی. پھر سیدنا علی کے فضائل بیان کیے. حضرت علی کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے. اور یہاں مولا سے مراد دوست نہیں ہے، یہ ہم دوست کا ترجمہ کرتے ہیں آقا، سردار. جس کا میں سردار ہوں علی اس کے سردار ہیں. یہ چند دن پہلے مجھے خیال آیا کہ ہمیں حضرت علی نہیں کہنا چاہیے، ہمیں مولا علی کہنا چاہیے، کہ میرے نبی ان کو ہمارا مولا بنا کے گئے ہیں. ہم سمجھتے ہیں صرف یہ شیعہ کہتے ہیں مولا علی، وہ صحیح کہتے ہیں. آپ سب کے 6 روپے میں حیرانی دیکھ رہا ہوں، حالانکہ میں آپ کو صحیح حدیث پیش کر رہا ہوں. من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے. تو میں اب حضرت علی نہیں کہتا، میں کہتا ہوں مولا علی، کہ ان کا حق ہے. لیکن اس کے بعد انہوں نے یہ رزلٹ نہیں نکالا کہ مولا علی کو آپ نے مدد کے لیے پکارنا ہے. انہوں نے کہا کہ سیدنا علی سے ہماری عقیدت ہونی چاہیے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے انہیں ہمارا سرپرست بنایا ہے، بس عقیدت کا ایک معاملہ ہے. باقی یہ تو نہیں، مشکل کشا تو اللہ ہے.
مولا علی بھی اللہ کو پکارتے تھے، ہمیں بھی اللہ ہی کو پکارنا ہے۔ پھر بریلویوں میں مفتی حنیف قریشی صاحب، اب ظاہر ہے یہ ان کے بڑے مین بندے تھے، آپ کو پتہ ہے کہ آج سے آلموسٹ 10-11 سال پہلے ان کا مناظرہ ہوا تھا توصیف الرحمان راشدی صاحب کے بڑے بھائی طالب الرحمان صاحب کے ساتھ پنڈی میں، وہاں سے کافی انہیں فیم ملا گستاخانہ عبارات کے اوپر۔ اب اتنی فیم والا بندہ ہی اگر تھوڑا سٹانس لیتا اس حوالے سے تو اس کا فائدہ ہونا تھا، تو انہوں نے سیدنا علی حسن و حسین کے حوالے سے ایک ہارڈ لائن لی بریلویوں کے اندر۔ اہل حدیث میں بھی آپ دیکھ لیں، شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ تعالیٰ، مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، یہ تو ایک بڑے بزرگوں میں سے تھے۔ اب دور حاضر میں حافظ عمر صدیق صاحب، انہوں نے ایک سٹانس لیا ہے۔ یزید جو ہے وہ ظالم و فاسق بادشاہ تھا جس کے دور حکمران میں اہل بیت کا قتل ہوا ہے، واقع حرہ اہل مدینہ صحابہ تابعین کا قتل ہوا ہے اور ان کو لوٹا گیا ہے، اور بیت اللہ پر لشکر کشی کی گئی ہے۔ منکرین حدیث جتنے بھی ہیں وہ سب یزید کے حامی ہیں اور سیدنا حسین اور اہل بیت کے مخالف اور دشمن ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ حافظ ابن حجر اور امام ذہبی اور ابن تیمیہ رحمہم اللہ یا دیگر افراد جو حدیث قسطنطنیہ کا مصداق یزید کو قرار دیتے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ اس کو فاسق اور ظالم کہتے ہیں۔ اس کا پھر یہ مطلب واضح ہے کہ وہ اس حدیث کا معنی قطعی اس کو جنتی قرار دینا نہیں لیتے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اہل سنہ والجماع کے اندر اسلام کی 14 صدیوں میں یزید کا کوئی حامی نہیں ہے۔ یہ منکرین حدیث کی کتابیں پڑھ پڑھ کر ان کا بیڑا غرق ہوا ہے۔ سیدنا حسن یا حسین یا علی رضی اللہ تعالی عنہم کی محبت میں اپنے آپ کو حسینی کہلوانا یہ بھی جائز و درست ہے۔ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان پر سوال اٹھائے گئے کہ وہ 3 شرطیں پیش نہ کرتے تو ان کی اسلام پر موت ہی نہ ہوتی، جب ان کی صحابیت کا انکار کیا گیا، جب ان کے قتل کو قتل حق کہا گیا، جب نعوذ باللہ حضرت حسین کو غدار کہا گیا، یہ ساری چیزیں کتابوں میں بھی ہیں اور انٹرنیٹ میڈیا پر بھی ہیں۔ جب ایک عالم زندہ ہے اس سے آپ وضاحت لیں کہ بھائی پھر اس کے بعد فتویٰ لگائیں۔ فتویٰ دینا انتہائی حساس عمل ہے۔ یزید کی محبت نے اور عمر صدیق کی عداوت نے لوگوں کو اندھا کر دیا ہے کہ اس طرح کی غلطیاں کرتے پھرتے ہیں۔ جن لوگوں نے حدیث کے بغض میں یا میرے بغض میں اتفاق کیا ہے نا، چھوٹا ہو بڑا ہو، ہم نے پھر ان کو چھوڑنا نہیں۔ ان کی گستاخیاں اور بے باکیاں جو صحابہ کے بارے میں ہے نا وہ ساری کھول کر باہر نکالیں گے۔ جب ہم نکال کر دکھائیں گے نا ان کے پیٹوں میں سے حضرت علی کی گستاخیاں، تو پھر کیا حالات ہوں گے؟ ان کے ذمہ دار یہ لوگ ہیں۔ اب پیسے جمع کرنا، ان پیسوں کو استعمال کرتے ہوئے مولویوں کو استعمال کرنا، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ یہ 36 افراد کی بات کرتے نا، 3600 بھی اگر جمع ہو جائیں اللہ کی توفیق سے مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ ان ساری چیزوں کے بعد میں عوام الناس سے یہ پوچھوں گا کہ یہ تمام علماء وہ ہیں جنہوں نے اپنے مکتب فکر کی صرف ایک بات سے اختلاف نہیں کیا، ان کو سمجھایا ہے کہ تمہارے اصول اور مبادی پر ہی یہ بات یوں نہیں یوں ہے، اور ہمارے ہی بزرگوں نے یہ بات یوں نہیں یوں لکھی ہے، لیکن تم نے دوسرے فرقے کی ٹسل میں اس بات کو دوسرے طریقے سے بیان کیا ہے، کوئی نئی بات نہیں انہوں نے کی۔ تو آپ دیکھ لیں وہ ایک دوسرے کے خلاف اتنے کلپ بنا رہے ہیں کہ اتنے کلپس وہ اپنے مخالفین دوسرے فرقے والوں کے خلاف نہیں بنا رہے۔ اس میں پھر ہم عرض کریں گے کہ اگر ایک مکتب فکر میں اختلاف رائے ہو جائے اور علماء اس طریقے سے اسے ٹریٹ کرتے ہیں اپنے اس عالم کو جس کی اتنی بڑی خدمات انہیں پھر یاد نہیں رہتی ہیں، تو ہمیں کیسے کوئی ہضم کرے گا؟ یعنی طارق جمیل صاحب اگر ہضم نہیں ہوئے ہیں دیوبند کے علماء کو، عمر صدیق صاحب ہضم نہیں ہوئے ہیں اہل حدیث کو، جواد نقوی صاحب اہل تشیع کو، مجھے خود جواد نقوی صاحب نے بتایا ایک بہت بڑے پاکستان لیول کے عالم دین کے بارے میں، وہ کہتے ہیں میرے ایک سٹوڈنٹ سے ان کی ملاقات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ اگر میرے پاس ریوالور ہو اور اس ریوالور کے اندر ایک ہی گولی ہو اور شیمر کھڑا ہو اور جواد نقوی، تو میں جواد نقوی کو ماروں گا۔ یہ شیعہ کہہ رہا ہے، یہ قاتل حسین کو میں چھوڑ دوں گا، اس کو نہیں میں چھوڑوں گا، یہ غدار ہے ہمارے مسلک کا۔ صرف اس لیے کہ انہوں نے یہ سٹانس لیا کہ سیدنا علی اگرچہ خلافت کے حقدار تھے بقول ان کے، لیکن چونکہ انہوں نے شیخین رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام
اور سیدنا عثمان یعنی خلفائے ثلاثہ کے ساتھ کمپرومائز کیا، ان کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی، اور انہوں نے 25 سال تک ان کے ساتھ ہر معاملے میں ان کو سپورٹ کیا. لہٰذا ہمیں بھی آج کی ڈیٹ میں ان کے ساتھ کوئی اس قسم کا معاملہ نہیں رکھنا چاہیے. ہاں، جہاں مولا علی نے تلوار اٹھائی اہل صفین، اہل شام کے خلاف، ان کے ساتھ ہمارا اختلاف ہے، وہ مولا علی کا بھی تھا، ہمارا بھی ہے. تو یہ انہوں نے ایک لاجیکل جینون بات کی. پھر انہوں نے بڑے سخت جملے بولے. انہوں نے کہا کہ کیا خلفائے ثلاثہ کے زمانے میں حضرت علی کی تلوار کو زنگ لگ گیا تھا؟ اس وقت تو حضرت علی زیادہ جوان تھے. نبی علیہ السلام کی وفات کے وقت مولا علی کی عمر صرف 34 سال تھی. اس وقت تو انہوں نے تلوار نہیں اٹھائی، اور جا کے 60 سال کی عمر میں تلوار اٹھا لی جنگ صفین، نہروان اور جمل کے موقع پر. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ انہیں پتا تھا کہ میں نے کس سے لڑنا ہے اور کس سے نہیں لڑنا. آپ عزیزان توجہ فرمائیں، امیر المومنین نے خلفاء کے دور میں زیادہ زندگی امیر المومنین کی خلفاء کے دور میں گزری ہے. 25 سال گزرے ہیں، 3 خلیفہ کی حکومت تھی. کیا امیر المومنین جنگ بھول گئے تھے؟ کیا امیر المومنین کی ذوالفقار کھو گئی تھی؟ کیا امیر المومنین سے خدا نخواستہ شجاعت ختم ہو گئی تھی؟ کیا امیر المومنین، وہ امیر المومنین جو بعد میں 35 سال بعد جب جنگ لڑی صفین میں جا کر، تو لوگوں کو پھر ایک دفعہ خندق و احد و بدر کا میدان یاد آیا جب علی بھرپور جوانی میں تھے، نوجوانی میں تھے، اس طرح سے جنگ لڑی. لیکن اس دوران جنگ صفین میں علی جنگجو نظر آتے ہیں، جنگ بدر میں علی جنگجو نظر آتے ہیں، جنگ احد میں علی جنگجو نظر آتے ہیں، جنگ خیبر میں علی جنگجو نظر آتے ہیں. لیکن 25 سال خلفاء کے دور میں ایسے لگتا ہے کہ اس ہستی کو جنگ آتی ہی نہیں ہے. ایسے لگتا ہے کہ سیاست بھی نہیں آتی. کیوں عزیزان؟ یہ اس لیے نہیں تھا کہ علی جنگ نہیں جانتے تھے، یہ اس لیے نہیں تھا کہ علی اپنا حق نہیں سمجھتے تھے. علی اپنا حق بھی سمجھتے تھے، علی جنگ بھی جانتے تھے، لیکن علی کو معلوم تھا میری جنگ کا میدان یہ نہیں ہے. میں نے اپنوں سے نہیں لڑنا ہے، میں نے رسول اللہ کے ساتھیوں سے نہیں لڑنا ہے. علی کو مانتے ہو نا آپ؟ علی کو مانتے ہو نا آپ؟ اگر خلفاء سے اختلاف کی بنیاد رکھ کر سب کچھ ختم کرنا ہوتا تو علی آغاز کر دیتے نا، وہیں پر علی آغاز کر دیتے وہاں پر. لیکن امیر المومنین نے یہ کام نہیں کیا، بلکہ جہاں خلفاء نے بلایا، ضرورت پڑی، وہاں پر حاضر ہو گئے. کس کو بچانے کے لیے؟ نہ اس شخصیت کو جو خلافت کے تخت پہ بیٹھا ہوا ہے، بلکہ میراث محمد کو بچانے کے لیے، اللہ کے دین کو بچانے کے لیے، قرآن کو بچانے کے لیے، امت کو بچانے کے لیے. یہ گمراہی ہے کہ مسلمانوں میں مسلکی دشمنی شروع کی جائے، شیعہ سنی کا دشمن، سنی شیعہ کا دشمن. یہ غلط ہے، یہ نہیں ہے. یہ شیعہ کی دشمنی بنتی ہی نہیں ہے، یہ نہیں بنتی. کیوں نہیں بنتی؟ اس لیے کہ علی اس دشمنی کو پسند نہیں کرتے. ٹھیک. اب یہ اس طرح کی باتیں کون سننے کے لیے تیار ہوتا ہے؟ ظاہر ہے یہ تو ایک فرقے کے اوپر پوری زد پڑتی ہے. تو یہاں پہ بھی یہی ہوتا ہے، کچھ عرصہ لوگ برداشت کرتے ہیں. لہٰذا اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ میں تو ان علماء سے کہوں گا پبلک گیدرنگ میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ابھی یہ بدلہ اتاریں گے، چھوڑیں گے نہیں. ہمارے بھی بعض معصوم بھائی نا ہمیں کہتے تھے آپ پبلک گیدرنگ میں جا کے نا خطاب کیا کریں. ہم نے انہیں کہا اس کا کوئی فائدہ نہیں، نقصان ہوگا. اللہ کا شکر ہے ہماری ویڈیوز کے ذریعے دعوت جو ہے وہ پوری دنیا میں پہنچ رہی ہے. تو ہم ایک ڈیکورم میں، یہاں آپ دیکھیں ایک پراپر ماحول ہے جس میں ریکارڈنگ ہو رہی ہے. میں بھی ایک سکون کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں اور کوئی مجھے ٹینشن نہیں گفتگو کرنے کے دوران. تو شرح صدر بھی زیادہ ہوتا ہے. اس کی بجائے جا کے پبلک گیدرنگ میں بیٹھنے کا کیا فائدہ ہے؟ پبلک گیدرنگ آپ داتا دربار پہ جتنے بندے اکٹھے ہیں نا، پچھلے 10 سالوں کے بھی اکٹھے کر لیں، ہمارے 10 گھنٹے میں اس سے زیادہ لوگ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں. تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم جا کے کسی جگہ اوپن گیدرنگ کریں یا کہیں پہ گراؤنڈ میں جا کے بیٹھ کے تو بیٹھنے والوں کو بھی رسک میں ڈالیں اور اوپر ایک خبر بنوا لیں. ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. تو یہ جو ہمیں کہتے ہیں نا 10x10 کے کمرے میں بیٹھ کے بات، سر 10x10 کے کمرے میں بیٹھ کے سکون سے بات ہوتی ہے. ویسے 10x10 کا نہیں ہے، یہ 20x60 کا ہے آلموسٹ، جو ہماری یہ اکیڈمی ہے. ٹھیک ہو گیا جی.